अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। नाज़रीन मिलत टाइम्स के फेसबुक लाइव में आपका खैर मक़दम है। हमेशा की तरह आज एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंजर इमाम कासमी साहब। अब मारूफ इस्लामी स्कॉलर हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से PhD कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्टडीज पर आपने खुसूसी रिसर्च किया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ-डेल अमेरिका में खास प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके तहत आप कुछ सीख रहे हैं और इस तरह के यूनिवर्सिटीज का आपने जायजा लिया है, कहीं सफर किया है। और खास बात यह है जो हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि आप दारुल उलूम देवबंद के फाजिल हैं और इधर जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आप PhD कर रहे हैं, यानी आपने दीनी दर्सगाह से भी भरपूर इस्तेफादा किया है और असली दर्सगाह से भी आपके इस्तेफादे का सिलसिला जारी है। इसके अलावा कई सियासी समाजी शख्सियात से भी आपका गहरा राब्ता है। तो मौलाना मंजर इमाम कासमी साहब मिल्लिया टाइम्स की स्टूडियो में आपका खैर मक़दम इस फेसबुक लाइव में आपने हमें वक्त दिया। आप हमें बताएं कि मदरसे की जिंदगी में और यूनिवर्सिटी की जिंदगी में आपने क्या फर्क महसूस किया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे दावत दी कि मैं कुछ बोलूँ, अपनी बात रखूँ। और जिस मजमून का आपने इंतखाब किया है वो बहुत अहम है और आपने जो सवाल किया है वो उससे भी अहम है कि जो कुछ मैंने मदरसे की ज़िंदगी में देखी और जो कुछ जो असली दरसगाहें हैं उनमें देख रहा हूँ, उसमें क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें हैं जो जिनको मुमासिल कहा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी बुनियादी तालीम मदरसे से हुई, बिहार के एक सरकारी मदरसे से, जिसको स्कूल का दर्जा हासिल होता है जी। तो वो बुनियादी तालीम है। लेकिन उसके बाद जो हिंदुस्तान में एक अजीम तालीमी इदारा दारुल उलूम देवबंद है, वहाँ से मैंने फजीलत की सनद हासिल की। दारुल उलूम देवबंद बहुत अहम इदारा है और हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक बड़ा असासा उसको समझा जाता है। देवबंद की खिदमत से किसी को इनकार नहीं है। जहाँ तक वहाँ के माहौल की बात है तो मदारिस का एक मखसूस माहौल होता है जहाँ तलबा एक निज़ाम के तहत तालीम हासिल करते हैं। उनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक अदब का पहलू बहुत नुमाया होता है मदारिस के तलबा में, जो शायद असली दरसगाहों में बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलती है। तो मदारिस की बुनियादी तालीम में अदब और इखलास की तालीमात शामिल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दौर में और हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मोरल एजुकेशन है और ये तरबियत का जो सिलसिला हुआ करता था मदारिस में, अब शायद वो चीज़ भी मफकूद होती जा रही है। बहुत कम वो चीज़ें देखने को मिलती है। उसकी वजह ये हो सकती है या ये है, मैं समझता हूँ कि मदारिस कहीं ना कहीं आज के दौर में बहुत पीछे जा चुके हैं और उनको किस एतबार से पीछे जा चुके हैं? मैं आपको रोकूंगा, मतलब मोरल में, एजुकेशन में, तरबियत में किस एतबार में आपको लग रहा है कंपेयर करते हुए यूनिवर्सिटी से कि मदारिस पीछे चले गए? देखिए, अगर अखलाकियात की बात करते हैं तो अखलाकियात एक ऐसी चीज रह गई है जिसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। अगर आप हुकूक की पामाली नहीं करते हैं, किसी का हक नहीं मारते हैं, अपने फराइज अदा करते हैं, तो अखलाक के दर्जे में शायद इन चीजों को शुमार किया जाता है और उसके लिए पूरी दुनिया में तहरीकें हैं आज। लेकिन जो तालीमी निज़ाम है मदारिस का, वहां से जो मोरल जो है अखलाकियात की बात, जैसे यूनिवर्सिटीज में तालीमी दरसगाहों में जो अखलाकियात का दायरा आता है मेरे ख्याल में, तो असातिज़ा का अदब, किताबों का अदब, दरसगाह का अदब, इदारे का अदब, तो इन चीजों में आप कहाँ बेहतर पाते हैं, यूनिवर्सिटीज में या मदरसे में? क्योंकि एक तालीमी दरसगाह के दरमियान जो अखलाकियात की बात आएगी तो इन चीजों पर वो मुनहसिर होती है। इस वक्त की बात तो मदरसे में नहीं होगी, ना यूनिवर्सिटी में होगी, कहीं और होती है। इस वक्त इस चीज पे बहुत ज्यादा कलाम करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत वेग सा आइडिया है, जैसा मैंने कहा है कि अखलाक से मुराद क्या है। लेकिन एक चीज होती है कि जब आप एक तालीम हासिल करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है। तो उस मकसदियत के एतबार से जो मदारिस की तालीम है वो अपने आप में आला अखलाकी तालीम है, क्योंकि वहाँ एक मकसदियत सामने है और तालीम का मकसद वहाँ शायद रोजी रोटी से उसको जोड़ के नहीं देखा जाता है, जॉब से जोड़ कर नहीं देखा जाता है,
جبکہ اصلی درسگاہوں میں جب تعلیم کا مقصد لگ بھگ انہی چیزوں کو مانا جاتا ہے، تو وہ ایک جو انسانیت کی خدمت کہ لیں اور اپنے تعلیم سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس طرح کی چیزیں مدارس میں پائی جاتی ہیں جو دینی اصلی درسگاہوں میں جو چیزیں مفقود ہیں۔ یہاں حقوق کے درجے میں یہ چیزیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ جہاں تک جو میں نے ڈفرینس پایا دونوں میں، اصلی درسگاہوں میں طلباء کی تیاری اس طور پہ کی جاتی ہے کہ جب وہ اپنے اداروں سے نکلیں تو ان کی معاشی زندگی بہتر سے بہتر ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ مدارس اس میں کہیں نہ کہیں بہت بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے شاید 2-4 مثالیں بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ پچھلے 50 سال 60 سال میں جو بڑے بڑے دینی ادارے ہیں ہمارے، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، ندوۃ العلماء ہو، ان نے معاشیات کا کوئی 2-4 بہترین عالم پیدا کیا ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا مدارس کا جو سبجیکٹ ہے جی وہ دینیات ہے، مذہب ہے، فقہ، نو صرف بنیادی اصل فقہ ہے، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مدارس نے ماہر معاشیات پیدا نہیں کیے، وہ کس بنیاد پر؟ دیکھیے، پہلے یہ کہہ دینا کہ اصل بنیاد جو ہے دینی تعلیم کی فقہ ہے، یہ اپنے آپ میں بہت عجیب سی بات ہے۔ اسلام تو ایک آفاقی پیغام ہے، اگر اس آفاقی پیغام میں کو سمجھنے میں فقہ مدد کرتی ہے، معاون ہوتی ہے، تو یہ چیز ہے۔ ورنہ فقہ کے بارے میں بتاتا ہوں، امام غزالی نے فقہ کو کوئی بہت اچھی تعلیم نہیں بتایا، انہوں نے ان کو مطلب دنیوی تعلیم میں شمار کیا۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا، فقہ تو مقصدیت نہیں ہے، مدرسے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی ہے، یا مطلب مذہبی علوم حاصل کرنا ہے، اور مذہبی علوم کا جو دائرہ آتا ہے وہ مدرسے میں پڑھانا، مسجد کی حفاظت کرنا یا دینی تعلیم کو فروغ دینا۔ جو یونیورسٹیز ہے وہاں کے علوم کا تعلق براہ راست روزی روٹی سے ہوتا ہے، کسب مال سے ہوتا ہے، تو ایسے میں کس نہج پر آپ مدارس سے معاشیات کی توقع رکھتے ہیں، بہتر معاشی صورتحال کی؟ مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ کیا معاشیات اسلام کا پہلو نہیں ہے؟ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر اور غربت انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے، تو کیا معاشیات اسلام کا پہلو نہیں؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تب آپ مدرسے سے کس طرح، وہی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ ایک یونیورسٹی سے پڑھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، تو مان لیجیے یونیورسٹی میں معاشی صورتحال بہت اچھی ہو جاتی ہے وہاں پڑھنے والوں کی، جیسا کہ آپ کا کہنا ہے، تو جو مدرسے سے پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کی معاشی صورتحال کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ یونیورسٹی سے آپ نے سیکھا ہے اپنے تجربہ کی روشنی میں کس طرح؟ دیکھیے، مدارس کی تعلیم کا ایک محدود درجہ ہو جاتا ہے، آپ جب وہاں سے فارغ ہو کے نکلتے ہیں تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، سماج میں سروے کر کے دیکھ رہے ہیں، بڑی تعداد میں ان فارغین کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ کیا کریں، یا تو امام بنے یا مؤذن بنے، اور کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ آپ کی ضروریات آج کل کے مہنگائی کے دور میں آپ شاید 10,000 روپے میں ایک مہینہ میں کسی بڑے شہر میں گزارا نہیں کر پائیں گے، اس بیچارے کو 5,000 6,000 سیلری ملتی ہے، تو کہاں سے جیے گے؟ یہ آپ نے صحیح کہا کہ جو مدارس سے نکل کر آ رہے ہیں ان کو جو تنخواہ ملتی ہے 7,000 8,000، زیادہ جو اچھے مدرسے کی تنخواہ 12,000 روپے ہے، یا کسی میں اور کچھ زیادہ، لیکن اس سے تقابل اگر کرتے ہیں جو اسکول سے نکل رہے ہیں، کالجز سے نکل رہے ہیں، تو انہیں کتنی تنخواہیں مل رہی ہیں؟ مان لو کچھ ہے جنہوں نے پی ایچ ڈی کر لی، ان کی جاب مل گئی، وہ پروفیسر بن گئے، لیکن جو اسکول جیسے ادارے میں ہیں پرائیویٹ اسکول میں، تو ان کی تنخواہ کے کام میں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو ان کو بھی یہی 7,000 پرائیویٹ اسکول دلی میں جا کر دیکھیے، یہ 7,000 تنخواہ مل رہی ہے، تو اگر آپ تقابل کریں گے تو وہاں یہاں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا مجھے، آپ بتائیں۔ جو لائف جو اسکل سیٹ ہوتا ہے نا، اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھیں کہ کئی صحابی نہیں یہاں پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، یہ مدرسے سے نکلنے والے 7,000 10,000 روپے پیمانہ ہے، لیکن جو اسکول اور کالج سے نکل رہے ہیں تو ان کی بھی تنخواہ کا جو معیار ہے کامن، وہ یہی 7,000 8,000۔ یہ تو آپ کا یا تو سروے غلط ہے، آپ نہیں، میں سروے غلط نہیں کر رہا، مطلب دلی بہترین اسکول چل رہے ہیں تو ہم کسی بھی اسکول کو مان لیں اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، بغل میں ہمارے اسکول ہیں، پتا ان سے پوچھیں کہ آپ اپنے ٹیچرز کو کیا تنخواہ دے رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے جو ٹیچرز کی تنخواہ ہوگی وہ 7,000 6,000 سے زیادہ ہوگی، بلکہ میں اور بتا دوں ادھر پرانی دلی کی طرف جائیں گے تو وہاں لڑکیوں کو لوگوں نے رکھے ہوئے وومن ٹیچرز ہیں، لیڈیز ٹیچرز ہیں، اور ان کی جو تنخواہ ہے وہ 3,000 روپے ہے۔ نہیں جانتا ہوں براہ راست ایسے اسکول کو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے
انہوں نے عصری درسگاہوں میں داخلہ لیا، انہیں یہ تنخواہ مل رہی ہے، تو یہاں معاشی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے وہ اسکولس کو مت لیجیے، وہ پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن پہ جائیں گے تو وہ جو ہمارے مکاتب ہیں یا چھوٹے مدارس ہیں تو اس سے تو کمپیئر کر سکتے ہیں آپ، لیکن جن اداروں کو، دینی اداروں کو آپ اسلامی یونیورسٹی مانتے ہیں یا بڑے ادارے مانتے ہیں، اس کو کسی کنٹمپریری یونیورسٹی سے آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں، اور جو ان کے طالبین ہیں ان کا جو پروڈکشن ہے، ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی جو اسکل سیٹس ہیں، ان کی جو ایون معیشت کو آگے بڑھانے میں، سماج کو اور ایون اپنی فیملی کو کنٹریبیوٹ کرنے میں فائنانشلی، اکنامکلی جو کیپیسٹی ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں، وہ بہت فرق ملے گا. آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے 1 لاکھ کی سیلری مل رہی ہے، آپ اس کو آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے؟ ٹیچر کو دیکھ لیں، سیکنڈری سمجھ رہا ہوں میں، آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ عصری درسگاہوں سے نکلنے والوں کو جو اچھی تنخواہیں مل جاتی ہیں تو گورنمنٹ کی وجہ سے ملتی ہے، پرائیویٹ بیس پر نہیں مل پاتی؟ پرائیویٹ بیس کے اسکولوں کا میں نے آپ کو بتایا، جو ہمارے ادارے ہیں، جو مدرسے ہیں، وہ پرائیویٹ ہے سارے، حکومت سے ان کو کوئی تعاون نہیں ملتا ہے، اس بنیاد پر تنخواہ دیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب تنخواہ کا معیار پرائیویٹ یونیورسٹیز پہ جا کے دیکھ لیں، پھر پتہ چل جائے گا. نہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز اس میں جو پیمنٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیے مدرسے اور اسکول کا جائزہ لیجیے، کوئی ایک یونیورسٹی دے رہی ہے، جو بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہے ان کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ فنڈ ملتے ہیں، تعاون ملتے ہیں. کوئی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی مکمل طور پر پرائیویٹ نہیں ہوتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ وہاں پڑھنے والوں سے فیس لی جاتی ہے، ان کی لاکھوں میں ایڈمیشن فیس ہوتی ہے. کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جو مکمل فری تعلیم دیتی ہو؟ کوئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں ایسی یونیورسٹی جہاں کے پروفیسر کی تنخواہ 1 لاکھ ہو اور وہاں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ مکمل طور پر فری ہو. صرف فری ایجوکیشن کی بات نہیں ہے، فری تو آپ بھی نہیں دیتے ہیں ایجوکیشن. آپ کو دیکھیے یہاں پہ آپ کو گورنمنٹ ٹیکس سے یونیورسٹیز چل رہی ہے، آپ بھی سماج میں پیسہ کلیکٹ کر رہے ہو اور ادارہ چلا رہے ہو، تو کوئی بہت زیادہ اس میں آپ امتیاز نہیں برت سکتے ہیں. آپ کو بھی آپ اپنا کچھ نہیں رکھ سکتے. آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو نظام تعلیم ہے مدرسے کا، اسکول کا طریقہ تدریس کہہ لیجیے اس کو، تو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں مدرسوں میں یونیورسٹیز میں؟ مدارس میں اساتذہ بہت خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں اور بہت کم سیلریز میں، بہت کم تنخواہوں میں بیچارے 8-10 یہ تنخواہ کی بات ہے، وہ کام کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ روٹ لرننگ پہ زیادہ اسپیس ہے کہ آپ کسی چیز کو میمورائز کریں، بہت زیادہ تھنکنگ پہ، تھاٹ پہ، کہ ہم کچھ بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر سکیں اور علمی اعتبار سے بہت کچھ دے سکیں، یہ چیز نہیں ہے. جبکہ یونیورسٹیز میں جب آپ ہائر ایجوکیشن پہ آتے ہیں تو جو کریٹو تھنکنگ ہوتی ہے وہ ڈیولپ کی جاتی ہے، آپ کو ایک سوچ دی جاتی ہے، وہ بہت بڑی اہم چیز ہے. اور ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں مدارس کی تاریخ میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ان کا بھی ایک انٹلیکچوئل کہیں نہ کہیں اس کو کھوتے جا رہے ہیں، اور پرٹیکولر ایک مخصوص نصاب کو فالو کر کے جو شاید 100 سال پہلے تیار کی گئی اس کو ہم آج فالو کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کی مناسبت آج کے دور میں ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ علماء کو انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے، اور وارث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو لیگیسی ہے نبوت کی، اور خاص لیگیسی نبوت کی تعلیم ہے، اس کو آپ آگے بڑھائیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس قوم میں آپ جانا، طلبہ کے ذہن میں بہت سارے سوالات رہ جاتے ہیں اور وہ مختلف ماحول سے آتے ہیں. وہ سوالات جب وہ سماج میں آتے ہیں واپس تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا جواب ان کو آسانی سے نہیں مل پاتا ہے. تو ضروری ہے کہ طلبہ کو موقع دیا جائے کہ اگر آپ 1 گھنٹے کی کلاس ہے تو آدھا گھنٹہ استاد پڑھائیں، آدھے گھنٹے میں سوالات اور جوابات ہوں. اس سے ان کی کریٹیکل تھنکنگ بھی ڈیولپ ہوگی اور وہ نئے سوالات کو سامنا کرنے کے حل ہوں گے اور اس کے بہترین جوابات ان کے پاس ہوں گے، یا ایک اس طرح کی ایک صلاحیت ان میں پیدا ہوگی. اس کی بہت سخت ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہمارے مدارس میں. اچھا، آپ نے دونوں جگہ مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ یونیورسٹی میں ہیں، تو یونیورسٹی میں آپ اخلاقیات کو، اسلامیات کو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ مطلب ایسا کہ جو یونیورسٹی ہے اور اگر مسلمان ہیں تو ان کے لیے مذہب کی جو ضروری چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، تو اس کو آپ یونیورسٹی میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ہے وہاں مکمل طور پر اسلام کی بنیادی چیزیں پائی جاتی ہے، طلبہ اسے فالو کرتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یونیورسٹیز مدارس نہیں ہیں. تو میں آپ کو کوشچن اپنا سمجھا دوں، مطلب جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں مدارس نہیں، مطلب ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، جو ضروری چیزیں ہیں اسلامی جو شعار ہے اس کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں.
تو یہ مدارس یونیورسٹیز کے طلبہ میں کہاں تک پائی جاتی ہے؟ یونیورسٹیز کا ماحول بہت لبرل ہوتا ہے، آزاد خیال کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کوئی بھی چاہے کچھ بھی پہن سکے، کوئی چاہے نماز پڑھنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ بندشیں نہیں ہیں، تو اسی لیے مدارس کے طلبہ کے لیے کوئی ایسی پریشانی یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی ہے، وہاں مسجدیں بھی ہوتی ہیں بہت سارے یونیورسٹیز میں۔ اس دائرے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہمارے طلبہ مسلم طلبہ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو کہاں تک فالو کرتے ہیں، ان کی اسلامی معلومات کیا ہوتی، کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب پروفیسر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، لیکن انہیں پہلا کلمہ تک نہیں آتا ہے، اسلامیات کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، تو آپ کا مشاہدہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بات بتائی جاتی ہے کہ جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں وہ عصری علوم سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، انہیں پش اور پل کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ گیٹ کو اندر کرنا ہے کہ باہر کھینچنا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور کالجز والے ہوتے ہیں تو انہیں پہلا کلمہ تک یاد نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ دن بھر میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے۔ تو اب یونیورسٹیز میں آپ ہیں جو عالم دین ہیں، تو اپنے ساتھیوں جو شروع سے اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ہے یہ بات، کہاں تک درست ہے؟ ایک تو یونیورسٹیز میں دو طرح کے طلبہ ہیں، مسلم بھی ہیں کچھ، نان مسلم بھی ہیں۔ مسلم طلبہ کی تعداد عموماً کم ہوتی ہے، لیکن جو طلبہ ہوتے ہیں بہت سے ایسے طلبہ ہیں جن کو مبادیات دین معلوم ہوتے ہیں، اور یہ معلومات ویسی اہم اور ضروری ہیں کہ ہر گھر میں لگ بھگ بچپن میں ہی مسلم طلبہ کو یا مسلم بچوں کو ماں باپ کے ذریعے، سماج کے ذریعے یہ چیزیں معلوم پڑ جاتی ہیں۔ کچھ ایسی فیملیز بھی ہوتی ہے جہاں یہ چیزیں نہیں ملتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ اس کے فکر کی بھی ضرورت ہے، خود ہمارے علماء کو ضرورت ہے، اور کچھ ایسی سرگرمیاں اس وقت سماج میں ہیں بھی جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو طلبہ اسکول جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، ان کے لیے بھی اس طرح کا کچھ نظم کریں۔ بہت سی جگہوں پہ اس طرح کا نظم ہے، خاص کر ہمارے ساؤتھ انڈیا میں اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن بہت سے طلبہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ناواقف ہیں۔ ہاں، کچھ طلبہ ضرور ہیں جن کو بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، وہ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ یا تو اخبارات کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، اس لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہماری نمائندگی وہاں بھی اچھی ہو اور اس کے ذریعے بھی جو معلومات جائیں وہ اچھی معلومات جائیں، کیونکہ وہی ان کے لیے ذریعہ۔ اب بہت سے ایسے ہیں جو کتابوں کے ذریعے معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ گہرائی اور گہرائی جو مدارس کے طلبہ میں دینی علوم کے سلسلے میں ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، وہ تو یہاں بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کی تربیت۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز کا فیس بک لائیو، ہمارے ساتھ منظر امام صاحب ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں اور جامعہ سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ایک دو سوال اور ہم کریں گے اور اس کے بعد سلسلہ ختم کریں گے۔ اس دوران آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے ضرور پوچھیے، کمنٹ میں لکھیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خیر کے 5 منٹ میں ہم آپ کے سوالوں کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ٹائم لائن پر اس کو شیئر کیجیے، بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں مدارس یونیورسٹیز کے تعلق سے۔ منظر امام صاحب یہ بتائیے کہ مدارس کا جو مقصد ہے مطلب وہ دینی علوم کا ماہر پیدا کرنا، اور یونیورسٹیز کا مطلب ہے وہ بھی عصری علوم کا ماہر پیدا کرنا، مطلب اور دینی علوم کے ماہر کا مطلب ہے کہ آ کے مسجد میں خدمات انجام دے، مدرسے میں خدمات انجام دے، دینی علوم کو فروغ دیں، جماعت کرنے کے لیے، اس طرح کی چیزیں۔ اور یونیورسٹیز کا مطلب ہے کہ وہ عصری علوم کے ماہر ہوں، ان کو اچھی سے روزگار ملے، جو ملے، ملازمت ملے۔ تو دونوں میں کہاں کے پروڈکٹ آپ کو زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں؟ اپنی اپنی جگہ پہ دونوں کامیاب ہیں، ان کے آپ نے مقاصد بھی ڈیفائن کر دیے، حالانکہ یہی دو مقاصد نہیں ہیں۔ ہمارے خیال سے دینی علوم کا بھی مقصد صرف علوم کے ماہرین پیدا کریں ایسا بھی ضروری نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں۔ خود دارالعلوم دیوبند وغیرہ یا بڑے اداروں کے مقاصد کا مطالعہ کریں گے تو لگتا ہے کہ صرف علمی ہی میدان میں یہ بنیادی مقاصد ہے، مطلب وہ ایک عالم دین تجارت ایسے کوئی نہیں، آپ مدرسے سے پڑھ کر آئے، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس سے کوئی غلط نہیں، لیکن جو بنیادی مقصد وہ ہے تو اس میں کہاں تک کون زیادہ آپ کو کامیاب نظر آ رہے ہیں؟ آج کے دور میں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کامیاب ہیں، کسی ایک کو خاص کو کہہ دینا یہ اداروں کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ادارہ کس طرح کمیٹڈ ہے اپنے آبجیکٹو کے لے کے۔ بہت سارے مدارس ہیں جو بہت اچھے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جہاں کوئی بہت اچھا نظم نہیں۔ اسی طرح یونیورسٹیز کالجز کا بھی حال ہے، کچھ یونیورسٹی بہت اچھے ہیں جو اپنے مقاصد میں جو بھی ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ بہت سکسیسفل ہوتے ہیں، چاہے امپلائمنٹ ہو تو ان کے یہاں پورا امپلائمنٹ کا ایک سیل ہوتا ہے جو ہمارے مدارس میں اتفاق سے نہیں ہے، یا اسی طرح جو ایکسپرٹیز ان کو دینا ہوتا ہے تو بہت ساری یونیورسٹیز اپنے معاملے میں بہت کامیاب ہیں، لیکن کچھ کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں تعلیم کا وہ معیار نہیں ہوتا ہے۔
تو یہ الگ الگ اداروں اور الگ الگ مدرسوں یونیورسٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی خاص پیرامیٹر اس کا ہم نہیں کہہ سکتے. وہ آپ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ایکسپرٹ ہیں، اس کا آپ کا خصوصی ریسرچ ہے. تو انٹرنیشنل اسٹڈیز میں اور انڈین اسٹڈیز میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیا مطلب دونوں کا تقابل کریں گے، کس طرح کریں گے؟ ٹھیک ہے، ایکسپرٹ تو نہیں کر سکتے ہیں آپ مجھے، میں اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اور انٹرنیشنل اسٹڈیز ایکچولی جو ہے ایریا اسٹڈیز ہوتی ہے، اور جو ہم انڈین اسٹڈیز کرتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے مختلف حالات کے اوپر مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کو. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، لیکن انٹرنیشنل اسٹڈیز میں آپ کو پوری دنیا کی معلومات شاید رکھنی پڑتی ہے، اور دنیا کے کسی حصے کے بھی کسی ایشو پہ آپ اپنی تخصیص کر سکتے ہیں، وہاں پہ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو وہ ڈیفائن نہیں ہے، وہ آپ کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ کس حصے میں دنیا کے. آج کل عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. مان لیجئے کہ آپ امریکہ اور چائنا کے معاشی حالت کو کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ کس میں کیا ہے، کس میں کتنی کیپیسٹی ہے، کون کتنا 10 سال میں آگے بڑھا، کون کتنا پیچھے ہے. تو تھوڑی سی نوعیت بدل جاتی ہے، لیکن معاملات وہی ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو صرف کسی ایک ایریا پہ آپ نظر نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ کو کس طرح کا فرق ہوتا ہے؟ اچھا کون سا طریقہ ہے انٹرنیشنل اسٹڈیز میں؟ چونکہ ہر ملک کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے پڑھانے کا. یہ تو اچھا برا کیونکہ کچھ خوبی ہوگی تب تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ آکسفورڈ کو ترجیح دیتے ہیں، کیمبرج کو ترجیح دیتے ہیں. تو کیا خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ہاں جو ہمارے یہاں نہیں ہے؟ دیکھیے کیا چیز ہے وہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں. اچھا برا والی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ انسان کے انٹرسٹ کی بات ہے، دلچسپی کی بات ہے کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں. نہیں جیسے یونیورسٹی جامعہ ہے، یہی علی گڑھ ہے، جے این یو ہے، ڈی یو ہے، اور اسی طرح کی یونیورسٹی کیمبرج ہے، آکسفورڈ ہے. اب اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے نا، سب ہر ایک کی وہی خواہش ہوتی ہے وہاں جائے ایڈمیشن ہو جائے. تو آخر کیا اس کی خصوصیت ہوتی ہے، کس طرح کا تغیر پایا جاتا ہے ان کے یہاں جو یہاں نہیں ہے؟ بڑے اداروں میں اور چھوٹے اداروں میں بہت بنیادی فرق ہے. جو اسٹیبلش ادارے ہیں اور ریناؤنڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ورلڈ کے، وہاں پہ تعلیم کا معیار بہت مختلف ہوتا ہے، اور سوچ جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے. کریٹیکل تھنکنگ پہ بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ سوال و جواب اور اسٹوڈنٹ جو انیشیٹو ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ اسٹریس دیا جاتا ہے کہ خود ایک اسکالر جو نکل رہا ہے وہ اس کی اپنی جو آٹونومی ہے اوپینین کی، خود وہ کتنی اس پہ کمانڈ رکھتا ہے اور کس طرح وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. تو بڑے اداروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جبکہ چھوٹے اداروں میں سبجیکٹ میں محدود کر کے طلبا کو رکھا جاتا ہے، یا وہ ویژن ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے. جو جن اداروں کا آپ نے تذکرہ کیا، چاہے آکسفورڈ ہو یا کیمبرج ہو، تو وہ ایک فرق تو بہت وہاں سے تقابل کریں گے آکسفورڈ اور کیمبرج سے، تو جامعہ ایم یو وغیرہ میں اس طرح کی کمیاں پائی جاتی ہیں. تو یہ سوال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کا مطالعہ ہے، مشرق وسطیٰ کا جو نظام تعلیم ہے وہ کس طرح کا ہے؟ چونکہ وہاں کے سارے مسلم ممالک ہیں تو اسلامیات کی وزیر ترجیح ہوتی ہوگی، تو کس طرح کا ان کے نصاب تعلیم ہے؟ مڈل ایسٹ کا میں نے بہت زیادہ اسٹڈی نہیں کیا ہے، لیکن جو مسلم ممالک ہیں ان میں سے بھی بہت سارے ممالک بہت اچھے ہیں. اور جہاں اسلامیات کی آپ بات کر رہے ہیں تو مسلم ممالک میں بھی جو جدید علوم کی درسگاہ ہے، وہاں اسلامیات کے لیے اسپیشل سیکشنز تو ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے علوم ہیں وہاں بھی اسلامیات داخل ہو. کیونکہ بالکل اسپیشلائزڈ ایک سیکشن ہے. کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ وہ نہیں ہے کہ وہ مولانا ہو جائے گا، یا کوئی انجینئر ہے تو سوشل سائنس کا ایکسپرٹ. جو نصاب تعلیم کا جو سلیبس ہے تو اس میں کس طرح مطلب انہوں نے اسلامیات کو اس کے ساتھ شامل کیا ہوا ہے یا الگ؟ کنٹمپریری ایجوکیشن میں ایک بنیادی چیز بہت اچھی ہے، وہ یہ کہ شروع کے 10-12 سال میں جو تعلیم دی جاتی ہے تو مختلف سبجیکٹس کا مطالعہ طلبا کو کروایا جاتا ہے، اور تمام علوم کے اور لگ بھگ زیادہ تر علوم کے مبادیات سے واقف ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے مدارس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی اور اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو کسی اور ناحیے سے دیکھنا یہ میرے خیال سے بہت زیادہ مناسب نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں بنیادی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ہمارے بہت سے مدارس کے طلبا بیچارہ ایک فارم نہیں بھر پاتا ہے. کہیں پہ اگر 400-500 کا حساب کرنے کا ہو گیا مائنس پلس کا، تو اس میں تکلیف ہو جاتی ہے. اس میں نہ کسی کے دین کو خدشہ ہے نہ خطرہ ہے. تو اس طرح کے جو اسکول اور کنٹمپریری اداروں میں جو تعلیم کا نظام ہے یہ اپنے آپ میں بہت اپریشیشن اور
اور اچھائی فالو کرنے والی چیز ہے. ہمارے مدارس میں بھی اس طرح کی چیزیں خاص کر پرائمری مراحل میں یہ ہونی چاہیے اور اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. کچھ دینی ادارے جوائن کا آخری کوشچن کریں ختم کریں گے جب تک ہم دیکھ لیتے ہیں جن لوگوں نے جوائن کیا. کچھ کوشچن ہے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آفس کہاں ہے آپ کی؟ آپ یہ آفس جوگا بائی میں ذاکر نگر میں ہے. السلام علیکم. السلام. بہرحال تو یہ آخری سوال یہ بتائیے کہ آپ دارالعلوم سے پڑھ کر آئے ہیں, مدارس سے پڑھ کر آئے ہیں, اپنے مدارس کے دوستوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ملت ٹائمز کے فیس بک لائیو کے ذریعے؟ دیکھیے, جو اساتذہ نے تعلیم دیا بہت اہم ہے. ضرورت ہے کہ جو تعلیم کی جو اسپرٹ ہے, روح ہے, ہم اس پر قائم ہوں, کیونکہ مدارس ہمیں اخلاقیات کی تعلیم دیتی ہے اور ایک چیز جو آخرت کا تصور ہے وہ وہاں کہیں نہ کہیں بہت نمایاں ہے. انصاف اور اس طرح کے اخلاقیات کی تعلیمات, بہت اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے, اس کو ہم رکھیں. باقی وہ تعلیم ایسی ہے جو ہمیں کسی اور چیز سے نہیں روکتی ہے. مسجد درس گاہوں میں آئے تو ہماری وہ اسپرٹ رہنی چاہیے. بہت ساری دوسری چیزوں پہ فوکس ڈالتے ہیں, لیکن ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کو خود کتنا اچھا سمجھتے ہیں, ہم اس کے کتنے بہترین نمائندہ ہیں. اگر ہم اس نمائندگی کو ایک یونیورسٹی میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں, کچھ ایشوز ایسے آتے ہیں جہاں ہم اسلام کو اگر کوئی ڈسٹورٹ کر کے پیش کر رہا ہے تو ہمارے پاس اگر اچھی تعلیم ہے اور نقلی اور عقلی علوم کے ہم ماہر ہیں اور ریشنالٹی کے ساتھ اگر کسی چیز کا جواب دے سکتے ہیں اور علوم کو سیکھ کر ہم کہیں نہ کہیں اپنے مذہب کی یا خود اپنی خدمت کر سکتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہوگی اور خوش قسمتی ہوگی کہ ہم دینی اداروں سے فارغ ہیں. جب دنیاوی اداروں میں آتے ہیں تو ہماری وہ اسپرٹ باقی رہتی ہے اور عموماً ہمارے یہ بہت اچھی بات ہے. جبکہ جدید علوم کے ماہرین بہت سارے ادھر ادھر پھر بھی جاتے ہیں, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جو دینی علوم سے وابستہ افراد آتے ہیں تو وہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے بعد بھی جو مبادیات دین ہیں اور جو ان کی اسپرٹ ہوتی ہے دین کی, وہ کہیں نہ کہیں قائم رہتی ہے, جو بہت بڑی بات ہے. اور اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ اسپرٹ ہماری باقی رہے. بہت شکریہ منظر امام صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ملت ٹائمز کی فیس بک لائیو میں, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ مدرسہ یونیورسٹیز کے نظام تعلیم اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے سنا جیسا کہ انہوں نے کہا کہ مدرسہ کا نظام تعلیم بہت بہتر ہے لیکن کچھ تبدیلیوں کی ضرورت بھی ہے ان کے مطابق. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسپرٹ مدرسے میں دی جاتی ہے وہ یونیورسٹیز میں آنے کے بعد برقرار رہنی چاہیے اور اس کو باقی رکھتے ہوئے عصری درسگاہوں میں عصری تعلیم حاصل کرنی چاہیے. بہت شکریہ منظر امام صاحب, آپ نے جوائن کیا. جزاک اللہ خیر الجزا. ناظرین, اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح کے ٹاپک پر ڈسکس کرنے کی خواہش مند ہو تو ضرور تشریف لائیے. ملت ٹائمز کے آفس میں آپ کا خیر مقدم ہے.